अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज सूरह आले इमरान की 9 आयत से शुरू करते हैं। मतलब 9 तक हम पढ़ चुके थे, आज 10th शुरू करेंगे सूरह आले इमरान के। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों हमने 9 आयत तक पढ़ा था, यहाँ से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल्लाज़ीना वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, लन हरगिज़ ना तुगनी काम आएंगे, अनहुम इनको, अमवालहुम इन माल इनके, वला और ना औलादुहुम औलाद इनके, मिनल्लाह अल्लाह से, शैअन कुछ भी। तो इसका बामुहावरा देखते हैं तर्जुमा। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, हरगिज़ काम न आएंगे इनको, इनकी औलाद और इनके माल, अल्लाह से कोई चीज़ भी नहीं। यानी कि लोग जिन चीज़ों पर फ़ख्र करते हैं, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अपनी औलाद पर इतराते हैं, अपने बेटों पर इतराते हैं, अपने माल को अपनी ताकत समझते हैं और इन दोनों चीज़ों के बिना पर लोगों को अपना महकूम करते हैं और दुनिया में जो है अपनी वो एक जो है बनाते हैं। लेकिन ये चीज़ें चूँकि अल्लाह ने दी हुई हैं तो अल्लाह के ख़िलाफ़ इनका कुछ भी काम नहीं आएगा, ना माल, ना औलाद और ना ही कोई और चीज़ जिसको वो दुनिया में बहुत अहमियत देते हैं। जब वो अल्लाह के हुजूर होंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ उनके अच्छे अमाल उनके काम आएंगे। व उलाइका और यही लोग हम वो कूदू ईंधन है अन्नार आग का। और ये सरकश और बागी लोग और सरकश और बागी और अल्लाह के सरकश और बागी और ये लोग क्या होंगे, ये जहन्नुम का ईंधन होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। कद्दाबी मानिंद हालत, आले मतलब औलाद, फ़िरऔन की, वल्लज़ीना और वो लोग, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे। किस तरह के ये लोग सरकश और बागी हैं और जो ताकत को अपना सब कुछ समझते हैं। ये किसकी तरह हैं? ये हैं फ़िरऔन की तरह जिसने माल को अपना सब कुछ समझा और अपनी ताकत को, और वो लोग जो इनसे पहले थे जैसे नमरूद और इस तरह के बहुत से सरकश लोग। कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, बिआयातिना हमारी आयात को, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु तो पकड़ लिया इनको अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम इनके गुनाहों के सबब। उन्होंने झुटलाया अल्लाह की आयात को और अल्लाह ने पकड़ लिया उनको उनके गुनाहों के सबब। जैसा कि कुरान की हिस्ट्री में आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे दीन की हिस्ट्री में बहुत सारी कौमें जो है जिन पर अजाब आया, कौम लूत और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और सारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, ये सब अक़वाम थी जिन पर अजाब आया। और बेशुमार अक़वाम जो है जिनका नाम दुनिया और सफ़ा हस्ती से मिट चुका है, जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ समझा। और उनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी ताकत के बल बूते पर इतने ज़्यादा गुमराह हो चुके थे कि उन्होंने अपने आप को अल्लाह समझा। तो अब उनका नाम और निशान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के दीन को झुठला दिया और अल्लाह ने उनका नाम और निशान ख़त्म कर दिया। वल्लाहु और अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त सज़ा देने वाला है। और अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। ज़ाहिर है अल्लाह से ज़्यादा कौन सज़ा दे सकता है। कौन से अजाब हमारे सरकश लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, गुनाहगार लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, और कैसे हैं जिनको सुन के हमारी समातें भी उनको झेल नहीं सकती। तो उनको जब हमारे सामने आएंगे तो क्या होगा। अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे, हम मुस्लिम कौम को, और हमें राह रास्त पे रखे। कुल कह दीजिए लिल्लज़ीन इन लोगों के लिए, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, सतग़लबूना अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे, व तुहशरून और तुम इकट्ठे किया जाओगे, इला तरफ जहन्नुम के। कह दीजिए इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे और तुम इकट्ठे किए जाओगे तरफ जहन्नुम के।
یعنی کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے، سرکش اور باغی اور منافق لوگوں کو کہ ابھی تو تم دنیا میں ہو، جو کر رہے ہو، لیکن ایک وقت عنقریب آنے والا ہے جب تم اللہ کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے اور تم جو ہے مغلوب ہو جاؤ گے، مسلمانوں کو تم پر فتح نصیب ہوگی۔ ایک دن آیا کہ آپ سے اسلامی ہر طرف غالب تھا اور ایک دن ہمیشہ غالب رہے گا، تو دین کے لحاظ سے بھی مغلوب ہوگے اور اپنے گناہوں کی پوچھ گچھ کے لیے بھی اللہ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جہنم سے زیادہ کون سی عذاب والی جگہ ہو سکتی ہے جو خالصتاً تیار ہی کی گئی ہے گناہگار لوگوں کے، اور کس نے تیار کی ہے؟ ہمارے رب نے، اس کے حکم سے تیار ہوئی ہے، تو کیسی ہوگی وہ جگہ؟ یا اللہ میں پناہ مانگتی ہوں جہنم سے اور ہر قسم کے عذاب سے۔ آپ بھی جب جہنم کا ذکر آئے اور ذکر آپ سنیں تو آپ جہنم سے پناہ ضرور مانگیں، اللہ کی پناہ۔ قد تحقیق کان ہے لکم تمہارے لیے آیاتن ایک نشانی فی آتین دو گروہوں میں تقاطع کہ جو آپس میں لڑے۔ اب ایک کسی واقعے کا ذکر ہے، تحقیق ہے تمہارے لیے اس میں نشانی دو گروہوں میں جو آپس میں لڑے، یعنی کہ ایک کفار کا اور ایک مسلم کا۔ اب کون سے مطلب جنگ کی بات ہو رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں۔ فئاتن ایک گروہ، فئاتن ایک گروہ، تقاتلو لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، و اخرى اور دوسرا کافراتن کافر تھا، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو، مثلہم دگنا اپنے سے، رائے العین دیکھنا آنکھ کا، عین آنکھ ہوتی ہے۔ ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، ظاہر ایک مسلم تھا اور دوسرا کافر تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے دگنا اپنے سے، دیکھنا آنکھ کا، یعنی آنکھ کیا دیکھ رہی تھی؟ حقیقت کیا اس وقت تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ جو کفار کا گروہ تھا وہ مسلمانوں سے دگنا تھا، اور ایک حق کے لیے لڑ رہے تھے اور ایک باطل کے غلبے کے لیے لڑ رہے تھے۔ واللہ اللہ یؤیدو تائید کرتا ہے، بے نصر ہی ساتھ اپنی مدد کے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کو وہ چاہتا ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ یعنی کہ دونوں گروہوں میں سے اللہ نے کس کا ساتھ دینا تھا یہ اس کی مرضی ہے، کہ کس نے کس پر بھاری آنا تھا یہ اللہ کو پتہ ہے، اور کس کا ساتھ اللہ نے دینا تھا یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ اِنَّا بے شک فی ذالک اس میں، لعبراتن البتہ عبرت ہے، لأولی الابصار اہل بصیرت کے لیے۔ اگر تو یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے تو جنگ بدر کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں نے، اللہ نے ان کی مدد کی، اور جو ہے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، اور جو ہے اللہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی، اپنے حق پرستوں کی مدد کرتا آیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب بھی مومن مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ سب سے پہلے کس کی طرف دیکھتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو اللہ کے جو نام لیوا ہوتے ہیں، اللہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا کسی بھی حال میں اور کسی بھی سچویشن میں۔ اور اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے، کہ نہیں عقل والوں کے لیے کیا، دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے، کہ جنگ بدر میں تھوڑے سے جو ہے مسلمان کس طرح کفار پر بھاری آئے، اور اللہ کی مدد سب نے دیکھی اور سنی۔ زینا خوبصورت بنا دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات محبت، خواہشات کی، من النساء عورتوں میں سے، والبنین اور بیٹوں میں سے، والقناطیری خزانے سے، تیر المقنطراتی جو اکٹھے کیے گئے، من الذہب سونے میں سے، والفضة اور چاندی میں سے، والحیل اور گھوڑے سے، والحیل المصومات اور جو نشان لگے ہوئے ہیں، والانعام اور مویشی سے، والحرث اور کھیتی سے۔ زینا خوبصورت
خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی عورتوں سے اور بیٹوں سے اور خزانے سے جو اکٹھے کیے گئے، سونے میں سے، چاندی سے اور گھوڑے سے اور خواہشات جو نشان لگے ہوئے ہیں، اور مویشی یعنی جانور سے اور کھیتی سے۔ یعنی کہ انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس کے دل میں جو ہے اللہ نے اسے دین حق پر چلنے کے لیے بھیجا، اور اسلام کے واضح اور صریح احکام ہیں جو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اینڈ تک، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین کی پریچنگ ہوتی رہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ مختلف نبیوں نے اسی دین کو جو ہے پریچ کیا ہے۔ تو جو لوگ ان لوگوں کے لیے پھر دنیا میں نسل در نسل جو ہے، جب پیغمبروں کا سلسلہ تھوڑا وقفہ آ جاتا ہے تو لوگ نئی نئی راہیں نکال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی محبت میں سے کیا چیزیں انسان کے دل میں رکھی ہیں؟ عورت ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے خیال میں کہ عورت زر اور زمین اور زن جو فتنہ ہے، تو عورتوں کی ایک محبت رکھی گئی ہے، اور بیٹوں کو بڑی باعث طاقت سمجھا جاتا ہے، فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے، اور خزانے جو اکٹھے کیے گئے ہیں، جس کے پاس زیادہ دولت ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ جو ہے یہ ایک ایسا قانون ہے جو شروع دن سے چلتا آ رہا ہے، اور ہمیشہ اس معاشرے میں جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہر معاشرے میں کسی نہ کسی طور رائج رہتا ہے۔ اور سونے کی محبت رکھی گئی، یعنی یہ بھی مال کی ایک صورت ہے۔ چاندی، گھوڑوں کو بھی فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے، جانور ہیں، اور مطلب مختلف نسلوں کے گھوڑے اکٹھے کرنا بھی ایک جو ہے ایک امیروں کا شوق سمجھا جاتا ہے، اور مویشی اور کھیتی، اور یہ سب چیزیں جو مال میں شامل ہوتی ہیں، اور ان کی محبت انسان کے دل میں رکھی گئی ہے، اور یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ ذالک یہ متاع السامان ہے، الحیات دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس حسن المآب اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو سارے گنوائے گئے ہیں سامان، یہ دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی خوبصورتی ہیں، اور انسان کے لیے اس میں آزمائش رکھی گئی ہے، اور انہی چیزوں کے ذریعے اسے دنیا میں آزمایا گیا ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں سے پورے اتر آئیں، کھرے اتر آئیں، تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اور اللہ کے پاس ان کا بے انتہا عمدہ اجر ہے، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ کل کہہ دیجئے، اُنبئکم کیا میں خبر دوں تم کو، بخیرن اچھے کی، من ذالکم اس سے، للذین ان لوگوں کے لیے، نتقوا جنہوں نے تقوی کیا، ان کے ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہم الانہار اس کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ازواج اور بیویاں ہیں، مطہرات پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی، اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، کہہ دیجئے، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں، یعنی کہ یہ جو سب دنیا کے ساز و سامان، ان سب سے اوپر، ان سب سے پہلے، ان سب سے اول نمبر کی چیز نہ بتا دوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کے پاس، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے رب کے پاس باغات ہیں، بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور ہیں بیویاں پاکیزہ اور رضامندی اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے فرمائے کہ ان سب سے بہتر ایک چیز ہے، اور وہ ہے تقوی۔ جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے نیکی کی، جس نے خیر حاصل کیا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے رب کے پاس انعام کے طور پر جنت ہے، جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور نعمتیں بھی ایسی کہ جنہیں دیکھ کر انسانی آنکھ بھی شاید سہار نہ سکے کہ اتنی خوبصورت نعمتیں ہوں گی، اور یہ ان کی زندگیوں
کہ ان اعمال کا اجر ہوگا جن کو سب کچھ دیا گیا اور وہ اللہ کی آزمائش پر پورے اترے جب وہ پورے اتریں گے تو انہیں سب سے بڑی اور اعلیٰ چیز کیا حاصل ہوگی؟ اللہ کی رضامندی، اور پھر اس رضامندی کے نتیجے میں وہ جنت میں جائیں گے جہاں نہ کوئی موت آئے گی، نہ کوئی بیماری آئے گی، اور انسان ایک ایسی عمر اس کو دی جائے گی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، اور ایسی نعمتیں ہوں گی لازوال جن پر کوئی زوال نہیں ہوگا، نہ انسان پر زوال ہوگا اور نہ نعمتوں پر، اور نعمتیں بھی وہ جن کا صرف ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ ہمارے رب نے وہ چیزیں انسان کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو دوستو آج ہم نے 10 سے 15 آیت تک پڑھا ہے۔ چونکہ جب بھی کوئی سورج شروع کرتے ہیں اس کی آیات اتنی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، تو باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔